काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के बाब सीरत सामीन सलाम अलैकुम। मैं पार्ट 15 के साथ हाजिर हूँ। किताब ज़िंदगानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का हमारा मुताला जारी है और हम सफ़ा नंबर 178 तक पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने आधे सफ़े का मुताला कर लिया और अगला जो मौजू था वो हमने स्टार्ट ही किया, लेकिन हमें ऑडियो को अख्तिताम करना पड़ा, इसलिए मैं उसी मौजू से दोबारा आगाज़ कर रही हूँ ताकि हम इस मौजू को सही अंदाज से समझ सकें। मौजू है कोहे लुबनान में मरियम कुबरा की वफ़ात। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया फ़ानी में 63 बरस की ज़िंदगी पाई है और अल्लामा बारिया शेख अब्दुन्नबी तौसीरकानी ने किताब लयालियुल अखबार के सफ़ा 488 पर वहब बिन मनिया से रिवायत नकल की है कि वो कहता है कि मैंने बाज़ कुतुब में देखा है कि जनाब ईसा बिन मरियम अपनी माँ को साथ लेकर कोहे लुबनान पर चले गए थे और रात को खुदा की इबादत किया करते थे और दरख्त के पत्तों या बारिश के पानी से जो कुछ भी मिल जाता था बसर औकात करते थे, सब्र करते थे। ऐसे ही आलम में आपने पहाड़ पर काफ़ी अरसा गुजारा। अगला पैराग्राफ है कि एक दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ी के हुसूल के लिए पहाड़ से नीचे आए तो पीछे माँ के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गया और जबकि आप महराबी इबादत में थीं, मलकुल मौत ने कहा अस्सलामु अलैकी या मरियम, ए मरियम तुम पर सलाम हो कि तू दिन को रोज़ा रखती है और रात को जागती है, इबादत खुदा करती है। मलकुल मौत की हैबत से जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को गश आ गया। अगला पैराग्राफ है कि जब होश में आई तो उसने दोबारा सलाम किया, आपको फिर गश आ गया। जब होश में आई तो कहा, ए बंदे खुदा तू कौन है जिसके देखने से मेरे बदन का जोड़ जोड़ लरस गया है और खाल पर कपकपी तारी है और तेरी आवाज़ से मेरी अकल सर से परवाज़ कर गई है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो ना छोटों पर रहम करता हूँ और ना बड़ों पर, और मैं जहाँ भी जाता हूँ चाहिए कितने बड़े जाबिर और जालिम बादशाह का दरबार ही क्यों ना हो, कभी इजाज़त नहीं लेता। मैं बड़े बड़े शहरों और ऊंचे ऊंचे महलों को वीरान और बर्बाद करने वाला हूँ और क़ब्रों को आबाद करने वाला हूँ। अगला पैराग्राफ, और अजीज़ व अकारिब दोस्त और अहबाब के दरमियान जुदाई डालने वाला हूँ। मैं मलकुल मौत इज़राइल हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। अगला पैराग्राफ था, जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू इतनी इजाज़त नहीं दे सकता कि मैं अपने प्यारे बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर लूँ और वो आ जाए और मैं उसे आखिरी बार देख लूँ। अगला पैराग्राफ, मलकुल मौत ने कहा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैं खुदावंद आलम की तरफ से मामूर हूँ और आपको एक कदम से दूसरा कदम नहीं उठाने दूँगा यहाँ तक कि मैं आपकी जान जिस्म से निकाल लूँगा। अगला पैराग्राफ है कि लिहाजा आप खुदा की मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं ताकि मैं आपकी जान निकाल लूँ। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कलमा खुदा को तस्लीम करने वाली हूँ। मलकुल मौत ने जान निकाल ली और ये सफ़ा नंबर है 180। और अगला मौजू के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम माँ के जनाजे पर। इत्तेफाकन उस दिन जनाब ईसा को वापसी में देर हो गई, यहाँ तक कि नमाज ईशा का वक्त हो गया। लिहाजा जब आप पहाड़ के ऊपर आए इफ्तारी रोज़ा माँ के लिए सामान लेकर तो माँ को सोया हुआ पाया।
لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ماں کو کچھ دیر آرام کرنے دیا جائے، اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، دیکھا تو ابھی مادر گرامی بیدار نہیں ہوئی تھیں۔ جب آواز دی تو جواب نہ آیا۔ اگلا پیراگراف، پھر دل میں کہا کہ ماں کو سونے دو، نیند میں وہ خوش ہوگی۔ افطاری نہ کی یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت قریب آ گیا تو جناب عیسیٰ ڈر گئے کہ میری ماں تو کبھی بھی اتنی لمبی نیند نہیں سوئی۔ جب سرحانے آ کر دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ ماں کے منہ پر رکھ کر اس قدر دردناک جگر سوز چیخ ماری کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ دوسری روایت میں تجہیز کے بارے میں ہے کہ وہ مفصل ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے وہ مفصل ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل و میکائیل اور جنت کی حوریں جناب کے ساتھ تجہیز میں شریک ہوئے۔ اور صفحہ نمبر ہے 181، اور اگلا موضوع ہے معجزۂ الزبان مریم علیہ السلام۔ کتاب مصابیح القلوب میں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دفن کے بعد اپنی ماں کی روح کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی تمنا آرزو ہے؟ فرمایا، میں آرزو رکھتی ہوں کہ کاش میں دنیا میں ہوتی تو ٹھنڈی راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کیا کرتی اور گرم دنوں کو روزہ رکھا کرتی، مگر اب تو از عمر ہمان بود کہ در یاد تو بودم، باقی ہما سہو است و فسون و فسانہ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ہماری اس کے 5ویں مجلس کا اختتام ہوا اور اب 6ٹھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 182 سے۔ تو یہاں پہ تاریخ اس مجلس کے لیے دی گئی ہے جو وہ ہے شب دوشنبہ 18 جمادی الاول، اور اسی طرح یہاں پہ 34 10 اور پھر 11 اور 75 یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ جناب خدیجہ علیہ السلام پہلی مومنہ عورت ہیں۔ یہ حدیث نبوی آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اس کا یہ معنی ہے کہ ترجمہ کہ ان میں سے 2 یعنی آسیہ اور مریم کے بارے میں گزارشات اور احوال واقعی پیش کیے جا چکے ہیں۔ تیسری کامل خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو آسیہ اور مریم سے بلند مقام رکھتی ہیں کیونکہ ام المومنین بھی ہیں اور حرم خاتم الانبیاء سید المرسلین بھی ہیں۔ اس معظمہ بی بی کی شرافت اور عظمت کے لیے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے نہ صرف اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ایقان کا اظہار فرمایا، بلکہ عرب کے مشہور و معروف اور اس دولت مند خاتون نے اپنا سارا مال راہ خدا اور رسول میں دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ صفحہ نمبر 183۔ آپ کی دولت مندی کا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 80,000 اونٹ آپ کا مال تجارت اٹھاتے تھے، اور یہ تمام مال و دولت اس عظیم خاتون نے پیغمبر اسلام اور مسلمان لوگوں پر قربان کر دیا، فقط خدا اور رسول کی خوشنودی کی خاطر۔ اور اگلا پیراگراف ہے 24 سال اور 1 ماہ آپ نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے نرینہ اولاد قاسم و عبداللہ تھے، جو طیب و طاہر سے ملقب تھے، اور ام کلثوم اور زینب اور رقیہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اور اگلا موضوع ہے کہ بیٹیوں کی جدائی میں خدیجہ علیہ السلام کا رونا۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضور کے 2 بیٹے تھے، قاسم اور طاہر، جو دونوں بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جناب قاسم 4 سال کی عمر میں اور عبداللہ 1 ماہ کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ رسالت مآب خدیجہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ رو رہی تھیں۔ جب حضور نے آپ کو روتے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی میرے پستان سے دودھ جاری ہے یا رسول اللہ، مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ کاش میرا بیٹا عبداللہ اتنی دیر زندہ رہ جاتا کہ میں اسے ایک دفعہ دودھ پلا لیتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوبارہ دودھ جنت میں دیا جائے گا۔ خدیجہ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے ہم سے جدا ہو کر کہاں چلے گئے؟ فرمایا وہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جنت جانے کے لیے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے؟ فرمایا خداوند عالم اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے تو سوائے عمل صالح کے اور کچھ بھی نہ کرتے۔ صفحہ نمبر ہے 184۔ ایک موتی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں میں ایک تھوڑی چھوٹی سی تصحیح کرنا چاہوں گی۔ یہ جو ابھی میں نے پہلے اس کا موضوع پڑھا تھا وہ بیٹیوں پڑھ دیا، لیکن وہ بیٹوں کا ہے، مگر اس طرح ہی یہاں پہ لکھا تھا، یہ بے، یہ ٹے، یہ واو نون، لیکن جو ہم نے مواد پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹوں کی جدائی ہی یہاں پہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ کچھ مس پرنٹنگ تھی جو مجھ سے بھی پھر غلطی ہوئی، میں اس کی تصحیح کرتی ہوں۔ بیٹوں کی جدائی میں خدیجہ کا رونا، یہ جو ابھی ہم پہلے موضوع پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ میں ابھی کرتی ہوں۔ اگلا موضوع ہے کہ ایک موتی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب شہزادہ قاسم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا دنیا سے انتقال ہوا تو ان کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بہت گریہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت قیمتی موتی کا دانہ تھا جو میرے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی میرا قاسم چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو قیامت والے دن جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھیں، اور جب اس کی نظر آپ پر پڑے تو وہ دوڑ کر آئے اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے اور وہاں کی پاک منزلوں میں آپ کو جگہ دلوائے؟ اگلا پیراگراف، جناب خدیجہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سب کچھ صرف میرے لیے ہوگا؟ یہ بندے مومن اس سے مستفیض ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فائدہ ہر مومن کو پہنچے گا جس کی نیت خدا کے لیے خالص ہوگی۔ خداوند عالم بہت بڑا حکیم اور بہت بڑا کریم ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن کے دل کا ٹکڑا اس سے لے لے اور پھر اسی کو عذاب بھی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنین کے چھوٹے بچے ان کی مغفرت کا سبب بنیں گے۔ اگلا صفحہ ہے 185 اور موضوع ہے زینب و رقیہ و ام کلثوم۔ زینب کی ماں خدیجہ نے ان کا نکاح خالہ کے بیٹے ابو العاص سے کر دیا، اور اس نے سال 8 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور رسول خدا نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور بقیہ میں دفن کیا۔ اور رقیہ اور ام کلثوم کے بارے میں قرب اسناد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان
کے ساتھ کیا گیا، مگر وہ زناف سے پہلے انتقال کر گئیں۔ بعد میں رقیہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اگلا پیراگراف ہے، اور بعض روایات میں رقیہ کا نکاح پہلے اور ام کلثوم کا نکاح بعد میں ہوا، اور اسی وجہ سے سنی حضرات عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اور جناب رقیہ کی موت کا سبب عثمان کا ان پر ظلم تھا، جس کی تفصیل حیات القلوب میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں بیٹیاں زینب، کلثوم اور رقیہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ ربیبہ پیغمبر تھیں، یعنی رسول کی بیٹیاں نہ تھیں بلکہ خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ خدیجہ علیہ السلام کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ اور اگلا موضوع ہے کہ جناب خدیجہ اور آسیہ و مریم جنت میں۔ تمام ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اکرم کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور فداکاری میں ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ اس معظمہ بی بی نے 24 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جس کی تفصیل حیات القلوب میں مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کی ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 186۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کو 3 روز گزر گئے، اور دوسری روایت کے مطابق 35 دن اور ایک اور روایت کے مطابق 1 سال بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو حجون مکہ میں دفن کیا، اور جب دفن کے بعد گھر واپس آئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگایا، یعنی طواف نبوت کر کے عرض کی، بابا جان میری ماں کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک سوال کا کوئی جواب نہ دیا، اور اگلا پیراگراف فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ فاطمہ کو میرا سلام پہنچاؤ، اور جواب میں کہو کہ تیری ماں بہشت میں لولو موتیوں کے محل میں ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور تکلیف نہیں ہے، اور ان کا گھر آسیہ اور مریم کے درمیان ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق اکبر کا سلام اور پیغام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تک پہنچایا تو آپ نے عرض کی، اس ترجمہ کے، اور آپ نے عرض کی، ان اللہ هو السلام و منہ السلام و علیہ یعود السلام، اور خاموش ہو گئیں، اور رسول خدا جناب ابو طالب اور خدیجہ علیہ السلام کی وفات سے اس قدر غمگین ہوئے کہ گھر سے باہر بہت کم تشریف لائے، اور آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ اگلا موضوع صفحہ ہے کہ 187، اور موضوع ہے کہ خدیجہ علیہ السلام کے بعد ازواج النبی کی تعداد۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نصارہ اور تمام دشمنان اسلام ہمارے پیغمبر اسلام پر جو افتراء اور تہمت لگاتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ سوال اور اعتراض یہ موضوع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شہوت بہت تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے 13 شادیاں کیں، اور وقت انتقال آپ کے گھر میں 9 بیویاں زندہ و سلامت موجود تھیں۔ جواب بالصواب، یہ پیغمبر اسلام پر الزام لگانے والے بہت بڑے بے حیا اور ظالم اور منہ پھٹ قسم کے لوگ ہیں، جو مقام نبوت کو ذرہ بھر بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے خداوند عالم نے ولادت سے پاک خلق کیا ہو، پاک ولادت کی ہو، اور ہر قسم کے نجاست اور غلاظت سے محفوظ اور صاف رکھا ہو، اس پر ایسے الزام لگانا جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟
اگلا پیراگراف ہے کہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ شہوت کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے، اور جب انسان عالم شباب سے پیرانہ سالی کی طرف پلٹ جائے تو پھر اس سے ایسی توقع کم رکھی جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جوانی کا سورج طلوع تھا، آپ نے 25 سال تک کسی عورت سے شادی نہیں کی، اور جوانی کے عروج کے گزر جانے کے بعد بھی شادی کی تو اس عورت سے جو اول تو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور پھر ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اور شادی کی پیشکش بھی اسی کی طرف سے تھی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میں ایمان و تقوی اور کمالات ظاہری اور باطنی ملاحظہ فرمائے تو نکاح قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ زندہ رہیں تو حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جس وقت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کی عمر 50 سال تھی جب حضرت عائشہ سے شادی کی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور دوسری عورتوں سے آپ کی شادی کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت تھیں جن کا ان کے مقام پر اشارہ موجود ہے، اور یہ لیا گیا ہے بتفسیر المیزان جز 4 سورۃ النساء آیت 6 صفحہ 208 سے۔ اور اگلا موضوع ہے کہ حاجت جبرائیل سلام بخدیجہ علیہ السلام۔ حدیث شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب میں معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے واپسی پر جبرائیل کو خدا حافظ کہنے لگا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ اگر ہے تو بیان کرو۔ جبرائیل نے جواباً عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو جناب خدیجہ کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اگلا لائن ہے کہ یہ اس معظمہ کی شان و شوکت اور عزت اور عظمت کا مقام ہے کہ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ انہیں سلام کہتا ہے۔ اگلا صفحہ ہے 189 اور موضوع ہے کہ وقت انتقال آپ کی عمر۔ آپ کی عمر موت کے وقت 65 سال تھی، کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی، اور جب تک آپ زندہ رہیں حضور نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ اگلا پیراگراف جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے کم عرصہ بعد آپ کی وفات ہوئی، اور ابو طالب کی وفات 26 ماہ رجب المرجب کو بیان کی جاتی ہے، اور سن 10 بعثت میں جس وقت آپ کا دنیا سے انتقال ہونے لگا تو اسماء آپ کے پاس موجود تھیں، اور جب آپ رونے لگیں تو اس نے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ابھی بچی ہے، اور جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو ماں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اسماء نے کہا، بی بی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور قول دیتی ہوں کہ فاطمہ کی شادی کے وقت اس کی ماں کے فرائض میں انجام دوں گی۔ اگلا موضوع ہے کہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 4 کامل ایمان عورتوں میں سے چوتھی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ شان زہرا سلام اللہ علیہا اس سے بالا تر ہے کہ کسی مفکر کا ذہن وہاں تک پہنچ سکے، لہٰذا جو شخص بھی ان کی عزت اور عظمت و شان اور شوکت کے بارے میں جو کچھ بھی کہے گا وہ اس کی اپنے فہم و ادراک کے پرواز کے مطابق ہوگا، جبکہ اس معظمہ بی بی کا مقام اس کے ذہن کی رسائی سے کہیں زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 190 اور اگلا یہ موضوع ہے کہ گریہ و خندہ فاطمہ علیہ السلام در بیماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کشف الغمہ صفحہ 79 اور جلد 2 میں تبریز میں مسند احمد حنبل کے ذریعے بی بی عائشہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیماری میں انتقال میں اپنی بیٹی فاطمہ کو طلب فرمایا اور آہستہ آہستہ ان سے کوئی بات کی جن کو سن کر فاطمہ رونے لگیں، پھر آہستہ آہستہ کوئی دوسری بات کی جس کو سن کر فاطمہ خوش ہو کر ہنسنے لگیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں فاطمہ سے
فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رونے کی اور خوش ہونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں روئی اس لیے کہ تھی کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی موت کی خبر دی تھی، اور خوش اس لیے ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا میری اہل بیت سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے وہ آپ ہیں۔ یہیں پہ ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔